Good evening and a very warm welcome to our special transmission on US election. बहुत ही अहम इंतखाबात होने जा रहे हैं. हम आपको GNN पे उसकी स्पेशल ट्रांसमिशन दिखा रहे हैं. आप कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि हम मुसलसल आपको अपडेट कर रहे हैं कि जो 2 दिन बाद अमरीकी अवाम ने सदर का इंतखाब करना है, लोग मैदान में निकल रहे हैं, उसकी क्या क्या अपडेट्स हैं. इस इलेक्शन में एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं तो दूसरी तरफ कैमला हैरिस है. एक तरफ एक खातून है, दूसरी तरफ एक फॉर्मर प्रेसिडेंट है. एक बड़ा अहम इलेक्शन होने जा रहा है. अब तो जो घड़ियां हैं वो टिक टिक करना शुरू हो चुकी हैं. अभी तक नेक इन नेक की ही बात हो रही है, लेकिन कुछ बड़े अहम फीचर्स हैं इस इलेक्शन के जो हम आपको बताएंगे. दूसरा, हम सबसे पहले आगाज़ करेंगे कि इस इलेक्शन का मैकेनिज़्म क्या है. पाकिस्तान के मैकेनिज़्म से ये काफ़ी फ़र्क है, तो समझने के लिए फॉर आवर व्यूअर्स हम आपको एक अपडेट देते हैं कि इन इलेक्शन का तरीक़ाकार है क्या. सदारती इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज के अरकान के इंतखाबात के अलावा 5 नवंबर को ही ऐवान नुमाइंदगान, सेनेट और गवर्नर्स का इलेक्शन भी उसी दिन होगा, यानी उसी दिन मुनक़्क़िद हो रहा है. ऐवान नुमाइंदगान की तमाम 435 सीटों पर इलेक्शन होगा जो कि 2 साल के बाद मुनक़्क़िद होता है, यानी दिस इज़ एवरी 2 ईयर्स, क्योंकि इसके अरकान 2 साल के लिए ही मुंतखब होते हैं. अमरीकी मुकन्नना के दूसरे ऐवान भी, यानी सेनेट की हम बात करें, 100 में से 34 सीटों पर इलेक्शन भी हो रहा होगा उसी दिन. 11 रियासतों में गवर्नर्स के इलेक्शन भी इसी रोज़ हो रहे हैं. अमेरिका में सदर का इंतखाब एक तासुर है कि बराह रास्त आवाम कर रहे हैं, लेकिन इसका भी एक साइंस है. अवाम जो हैं वो इलेक्टोरल मुंतखब करते हैं, और ये जो इलेक्टर्स होते हैं ये वोटों की बुनियाद पर सदर का इंतखाब करते हैं, यानी एक 2 सेगमेंटेड प्रोसेस है. अमेरिका में सदर के इंतखाबात का जो तरीका है उस पर हम एक प्रॉपर नज़र डालते हैं. अमेरिका में जब लोग वोट डालते हैं तो वो अपने मनपसंद उम्मीदवार के लिए बराह रास्त वोट नहीं डाल रहे होते. तकनीकी लिहाज से वो इलेक्टोरल्स को मुंतखब करते हैं जो कि इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा होते हैं. ये जो होते हैं पे सदर को मुंतखब करते हैं. इलेक्टोरल कॉलेज रियासत से रियासत तक का निज़ाम है जो नुमाइंदगान पर मुश्तमिल होता है, जिन्हें इलेक्टर्स कहते हैं. इन इलेक्टर्स का इंतखाब हर रियासत में इलेक्शन के नतीजे में अमल में आता है. अमेरिका में आइन साजी जो आइन साजी कुछ अर्से पहले तक आइन साजी चाह रहे थे कि कौमी वोट के बजाय सदर इलाकाई इंतखाबात में जो है जीत कर आएँ, ताकि वो मुल्क के मुख्तलिफ मफादात की नुमाइंदगी कर सकें. 2 के अलावा तमाम रियासतों के सारे इलेक्टर्स जीतने वाले उम्मीदवार के हक़ में जाते हैं, चाहे जीत का मार्जिन कितना ही कम क्यों ना हो. इलेक्टर्स की कुल तादाद 538 है और ये तादाद हमेशा इतनी ही होती है. इस तादाद में ऐवान नुमाइंदगान के 435 मेंबरान हैं, 100 सेनेटर्स और दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC से 3 अरकान शामिल हैं. कामयाबी हासिल करने के लिए किसी उम्मीदवार का 270 इलेक्टोरल वोट हासिल करना ज़रूरी होता है. सो ये नंबर है, मैजिक फिगर जो आपने याद रखना है. इलेक्टोरल कॉलेज में फ़तह अमरीकी सदारत का तयन करती है, ना कि पॉपुलर वोट अमरीकी निज़ाम के तहत ये मुमकिन बनाता है. सो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि कोई उम्मीदवार पॉपुलर वोट हासिल किए बगैर भी सदर बन सकते हैं. हम इसमें एग्जांपल्स दे सकते हैं. प्रेसिडेंट रेडफोर्ड थे, बेंजामिन हैरिसन, जॉर्ज W. बुश और ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप माजी में पॉपुलर वोट लिए बगैर सदर मुंतखब हो चुके हैं. अमेरिका में कोई सेंट्रल इलेक्शन कमेटी नहीं है. हर रियासत वोटों का शुमार खुद करती है, यानी जैसे पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है उस तरीके से नहीं है. मुख्तलिफ इलेक्टर दिसंबर में अपनी अपनी रियासतों में सदर और नायब सदर के लिए वोट डालने के लिए जमा होते हैं. जनवरी में कायम होने वाली नई कांग्रेस इलेक्टोरल वोटों की गिनती करके सरकारी तौर पर कामयाब उम्मीदवार का ऐलान करती है. नए सदर की हल्फ बर्दारी की तकरीब जो है वो 20 जनवरी को ही मुनक़्क़िद होती है. ये भी फिक्स डेट है. अमरीकी इंतखाबात में स्विंग स्टेट्स, आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, उनका किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल होता है. इस दफ़ा भी ये स्विंग स्टेट्स बहुत अहम हैं. स्विंग स्टेट्स की तरह किस उम्मीदवार की जीत में किरदार अदा करती हैं, क्या क्या हो सकता है, उसके ऊपर देखिए ये रिपोर्ट. एक और अहम फैक्टर जिसको हम देखेंगे इस ट्रांसमिशन में वो ये है कि अमेरिका के इंतखाबात में मुसलमानों का वोट भी इंतहाई अहम किरदार अदा कर सकता है. दोनों सदारती उम्मीदवार मुस्लिम वोटर्स की हिमायत हासिल करने के लिए सरतोड़ कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं इस इलेक्शन में. अमेरिकी इंतखाबात में मुस्लिम वोटर्स का किरदार है क्या, और इस मामले में दोनों उम्मीदवार किस तरीके से इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, वो भी देखिए.
اب سب سے اہم سوال یہی ہے کہ ان انتخابات میں پلڑا کس کا بھاری ہے. اس حوالے سے برطانوی اخبار ٹیلی گارڈین نے اہم رپورٹ شائع کی ہے. گارڈین کے مطابق ڈیموکریٹک امیدوار کیملا ہیرس کو ملک بھر میں ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ پر 1 پوائنٹ کی سبقت حاصل ہے. کیملا ہیرس کو ملکی سطح پر 38% افراد کی حمایت حاصل ہے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو 47% عوام کی حمایت حاصل ہے. 7 سوئنگ سٹیٹس میں دونوں امیدواروں کے مابین کانٹے کا مقابلہ جاری ہے. پینسلوینیا میں دونوں امیدواروں کی 48% عوام کی حمایت ان کو حاصل ہے. کیملا ہیرس کو مشیگن اور وسکانسن میں ٹرمپ پر 1% کی برتری حاصل ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر شمالی کیرولائنا کو دیکھیں تو وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کو ہیرس پر 1% کی برتری حاصل ہے. جارجیا اور ایریزونا میں ڈونلڈ ٹرمپ کو کیملا ہیرس پر 2% کی برتری حاصل ہے. نواڈا میں ٹرمپ کی برتری 1% سے کم ہے. امریکی صدارتی الیکشن میں کس کا پلڑا بھاری ہے؟ جو میں نے آپ کو ابھی فگرز بتائے ہیں اس سے بھی واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ ابھی تک یہ معاملہ نیک ان نیک ہی ہے. 1%, 2% یہ بہت زیادہ میٹر نہیں کرتا کیونکہ یہ ایک پول ہے. سو ایگزیکٹلی کیا ہونے جا رہا ہے آئی تھنک ابھی تک کوئی واضح طور پہ نہیں بتا سکتا، لیکن ہمیں جوائن کر رہے ہیں عامر کاظمی صاحب، امریکہ سے صحافی، نیو جرسی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اینڈ فاروق مرزا صاحب، سینئر جرنلسٹ. Again, he's joining us from New York City. Thank you so much to both of you gentlemen for being on the program. I'll start with you, Farooq Mirza صاحب. نیو یارک سٹی میں موجود ہیں، کیا کیا صورتحال نظر آ رہی ہے آپ کو وہاں پر؟ تھینک یو ویری مچ. آپ نے رپورٹ دکھا کے ہمارے لیے تو کچھ نہیں چھوڑا، بہت ہی تفصیلی رپورٹ آپ نے دکھائی ہے. جناب، اگر اس کا کس کا پلڑا بھاری ہے ابھی کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ ایک ریس جو ہے اس میں جتنے بھی جو پول ہیں ابھی اتنے کریڈیبل پول نہیں ہیں. اگر جائزہ اگر ہم لیں، ابھی آپ نے یہ سوئنگ سٹیٹس جن کو بیٹل فیلڈ سٹیٹ اور پرپل سٹیٹ کہتے ہیں، ان میں سوائے نارتھ کیرولائنا کے جو پچھلا جو الیکشن ہوا تھا اس میں ٹرمپ جیتا تھا، باقی جتنی بھی سٹیٹس ہیں ان میں تقریباً 93 ٹوٹل الیکٹورل کالج ووٹس ہیں. ان میں اب ایک مشیگن جو ہے اس میں جو ہمارے مسلمان وہ پہلے تو ٹرمپ کی طرف ان کا جھکاؤ تھا، جب سے کاملا ہیرس نے نیتن یاہو کے بارے میں سخت بیان دیے ہیں اور انہوں نے بہت زیادہ تنقید کی ہے جو بچے اور وہاں جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، تو مسلمانوں کا رخ جو ہے وہ کاملا ہیرس کی طرف آتا ہے. تو ابھی جو اس وقت دوسرا یہ ایک جتنے بھی پنڈت جو اس وقت تبصرے کر رہے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ جو فورن پالیسی ہے امریکہ کی وہ ان انتخابات پہ میٹر کرے گی. جس طرح مڈل ایسٹ میں جو ایک ڈیمولیشن ہو رہی ہے اور وہاں انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں، اس کا اثر الیکشن پہ ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ امریکہ کی جو فارن پالیسی ہے وہ افیکٹ نہیں کرتی. اس وقت امریکہ جو ہے وہ بالکل ڈیوائڈ ہو چکا ہے. لوگ جو ہیں وہ جو پاورٹی کی وجہ سے، ان امپلائمنٹ کی وجہ سے، اور اس طرح جو ہیلتھ کیئر کے جو ایشوز ہیں، امیگریشن کے ایشوز ہیں، وہ ان کو وہ لے کے چل رہے ہیں. ابھی جو جتنا بھی اس وقت جو کینڈیڈیٹ جو محبوب کینڈیڈیٹ ہے وہی ہے جو لوکل ہوم گراؤنڈ جو ہے ایشوز ان کو وہ ایڈریس کرتا ہے. ابھی جو پاپولیرٹی کا گراف اگر دیکھیں تو اس وقت کاملا ہیرس جو ہے وہ جو بلیک جو اور اس کے علاوہ لتینو جو ووٹرز ہیں ان اس میں جو پہلے الیکشن تھے جو 92% جو ہے اور 59% انہوں نے لتینو ووٹس انہوں نے لیے تھے. اب ان کا سٹریس جو ہے وہ سارا اسی پہ ہے. بائیڈن جو ہے اس نے ایک بہت ہی خطرناک ایک ابھی اس نے بیان دیا تھا، اس نے کہا کہ ایک امریکہ کی ہسٹری میں اس سے بڑی جو ہے ایک ڈیپورٹیشن وہ کرنے جا رہے ہیں. اسی طرح جو سٹیزنز ہیں ان کے بچے ہیں ان کو جو آٹومیٹک سٹیزن شپ رائٹس ہیں اس میں بھی انہوں نے کہا کہ وہ بین لگائیں گے. اور اس کے علاوہ انہوں نے یوکرین کے معاملے میں، ابارشن کے معاملے میں ابھی انہوں نے اپنی ٹون چینج کی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو لوکل پبلک جو ہے ان کو اریٹیٹ کرتی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت ہی سیریس لیگل اور مورل ایشوز ہیں. ابھی نیو یارک میں کنوکشن ہوئی ہے
فائن بھی ہوا ہے، اریسٹ بھی ہوئے، بیل آؤٹ ہوئے ہیں. اور دوسرا جو ہے امریکن پبلک اور جو اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کو اتنا سیریس نہیں لیتے، کیونکہ ان کے پورے ٹرن میں ان کا میڈیا کے ساتھ ڈرا، اور خصوصی طور پہ اگر ہم پاکستانی امریکن تعلقات کے حوالے سے دیکھیں، انہوں نے آتے ہی بتائیے گا کہ وہاں کتنے الیکٹورل ووٹس ہیں اور کس کا پلڑا بھاری ہے اس وقت تک. جی السلام علیکم فریہ، کیسی ہیں آپ؟ ایسے ہے فریہ کہ جرسی جو ہے وہ بھی بڑا کروشل اس کی سچویشن ہے. 14 ووٹ ہیں یہاں پہ، اور آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً 6.5 کروڑ لوگ جو ہیں آلریڈی پول کر چکے ہیں تھرو بیلٹ پیپرز. اور جرسی کا جو ایریا ہے وہ زیادہ تر بلیک پیپل یہاں پہ ہیں، تو اس لحاظ سے جو پیچھے ہسٹری دیکھی جائے تو وہ ڈیموکریٹس جو ہیں وہ کافی ہیوی رہا ہیں یہاں اس ایریے میں. لیکن جو اس وقت سچویشن ہے وہ تھوڑی سی چینج ہوتی نظر آ رہی ہے. ہسٹری میں کہا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ بہتر انداز میں، جس کو کہتے ہیں کہ کبھی بھی ایسا میچ نہیں پڑا دو کینڈیڈیٹس کے درمیان. ایسے فیل ہو رہا ہے ہمیں امریکہ میں بیٹھ کے جیسے یہ انڈیا اور پاکستان کا میچ ہو رہا ہے، اور لوگ بڑی آپ نے خوبصورت تشبیہ دیا. آپ نے کہا لٹرلی ایسے لگ رہا ہے پاکستان انڈیا کا میچ ہے. سو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک یہ ایک بہت زیادہ نیک ان نیک ہی ہے، لگ یہ رہا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس میں جو مزے کی بات ہے، جیسے آپ نے کرکٹ میں دیکھا کہ جب کوئی کروشل میچ ہوتا ہے تو سٹے باز جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. آپ بلیو کریں کہ یہاں بھی وہی سچویشن ہے. ایک تو امریکہ میں آلریڈی لاٹری کا سسٹم بہت زیادہ وہ پریویل کرتا ہے، لیکن اس الیکشن میں خاص طور پہ سٹے بازوں کو ایک دفعہ پھر موقع مل گیا ہے کہ وہ تو پھر گوئنگ ریٹ بھی بتا دیں، اس سے میں کچھ اندازہ ہوگا کس کا کتنا ہے یہاں پہ. جی اس وقت میں نے بتایا کہ تقریباً 50-50 19-20 کا فرق ہے، 19-20 کا فرق ہے. لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں یا جو سوئنگ سٹیٹس جیسے آپ کو بتایا کہ جیسے مشیگن ہے، وہاں پہ 15 ووٹس ہیں اور اس میں سب سے زیادہ عرب کمیونٹی رہتی ہے. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ لاسٹ ٹائم کیونکہ یہی مسلم کمیونٹی پہلے ڈیموکریٹس کی طرف تھی، اب جب سے یہ کیونکہ گورنمنٹ اس وقت کاملہ جو ہے وائس پریزیڈنٹ ہے، اس کے ساتھ جو بائیڈن تھے، ان دونوں کی پالیسیز کی وجہ سے مسلم اب یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ انہوں نے خاص طور پہ فلسطین کے مسئلے پہ کوئی خاص اقدامات نہیں کیے، جس کی وجہ سے خاص طور پہ عرب جتنے بھی، کیونکہ سب سے زیادہ عرب جو وہاں پہ مشیگن میں وہ رہائش پذیر ہیں، and I'm assuming کہ پھر ان کا مین ایشو بھی غازہ ہی ہوگا. ایگزیکٹلی ٹھیک. تو وہ اس وقت جو ہے وہ اسی لیے ڈیموکریٹس بھی اپنا زور وہاں پہ لگا رہے ہیں، ریپبلکن بھی لگا رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت وہاں پہ ریپبلکن کو زیادہ ایج حاصل ہے. اوکے، انٹرسٹنگ. اور ایک تاثر آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہے ان سرٹن ایریاز میں، لیکن اوور آل ابھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کس نے جیتنا ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے سلیکشن کے حوالے سے. میرے خیال سے ہمیں عامر کاظمی صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ مثال دی ہے. انہوں نے کہا جیسے پاکستان انڈیا کے میچ میں بہت زیادہ ایموشن ہوتا ہے، بہت زیادہ میچ انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے. سو اس وقت جو آپ کے ایموشن ہوتے تھے وہ والے ایموشن اس وقت نظر آ رہے ہیں امریکن الیکشن میں. وی ول ٹیک اے بریک، وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. یو واچنگ آ اسپیشل ٹرانسمیشن آن US elections. ایک انٹرسٹنگ آرٹیکل آپ کو انڈیپینڈنٹ کا دکھانا ہے، امریکی انتخابات اور صفاتی طور پاکستان پر اس کے اثرات. سلمان بشیر صاحب نے یہ لکھا ہے. اس کے کچھ پوائنٹس ہیں. عامر کاظمی صاحب اینڈ فاروق مرزا صاحب ہمیں دونوں جوائن کر رہے ہیں. آپ دونوں سے میں اس پہ کامنٹ لوں گی. لکھتے ہیں سلمان بشیر صاحب کہ پاکستانی عوام اور خاص طور پر قیادت امریکی صدارتی انتخابات کے نتیجے میں دلچسپی رکھتی ہے. اگر ٹرمپ دوبارہ منتخب ہو گئے تو شاید امریکہ کے پاکستان کے بارے میں لا تعلقی کا رویہ تبدیل ہو جائے گا. انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی تارکین وطن یعنی جو امیگرنٹس ہیں وہ مجموعی طور پر مسلم برادری بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا اعلان کر چکی ہے، جنہیں نو وار صدر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے.
سو آئی اسٹارٹ ود یو فاروق مرزا صاحب, کس حد تک ان کا یہ تجزیہ ٹھیک ہے فارمر ایمبیسڈر کا؟ دیکھیں جی, ٹرمپ اگر جیت جاتا ہے تو وہ پاکستان کے حوالے سے کوئی ہمارے امریکہ کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات نہیں ہونے والے, کیونکہ اس سے پہلے جب ٹرمپ اقتدار میں آیا تھا تو اس نے آتے ہی اس نے کہا تھا کہ میں انپریڈکٹیبل ہوں, اور اس نے ایک پالیسی چینج کی اور پھر اس کا عملی مظاہرہ بھی کیا. اس نے آتے ہی 1.3 بلین ڈالر کی جو ہماری کولیشن سپورٹ تھی وہ سسپینڈ کی, اور اس نے پھر 300 ملین ڈالر کی جو ٹریننگ کو بھی بند کیا. پھر اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ جو امریکہ کی جو فارن پالیسی ہے اس میں ایک ٹلٹ آیا, تو اس کا جھکاؤ جو ہے وہ انڈیا کی طرف ہو گیا, اور وہ پالیسی جو ہے وہ اینڈ ہوئی جب یہ بائیڈن نے ایک نیا ایک کوریڈور اس کا اعلان کیا کہ یہ انڈیا سے بحرین سے اسرائیل سے نکل کے یہ یورپ تک یہ جائے گا یہ کوریڈور. اور آپ نے دیکھا کہ جو ٹرمپ اس نے چائنا پہ بہت اس نے اٹیک کیا, اور جو خاص طور پہ بیجنگ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس پہ اس نے بہت زیادہ تنقید کی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تاثر اگرچہ موجود ہے بٹ موسٹ پروبیبلی حقیقت پہ مبنی نہیں ہے, از دیٹ کریکٹ؟ نہیں, یہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے. دراصل یہ اس کی پاپولیرٹی جو ہے وہ, اور امریکن پاکستانی جو ہیں وہ ایک اسپیسیفک جو ہماری ایک پارٹی ہے وہ ایک نیریٹو بلڈ کر رہی ہے کہ اگر ٹرمپ جو ہے وہ آ گئے تو وہ پاکستان کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات رکھیں گے, وہ عمران خان کو جیل سے نکال لیں گے, اور وہ اسی طرح ہی ہے جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ 100 بلین ڈالر وہ اگلے دن عمران خان صاحب جب آئیں گے تو منہ پہ ماریں گے. ایسا ہرگز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر اجازت دیں I'll bring the same question to now عامر کاظمی صاحب. عامر کاظمی صاحب, اس وقت جو مین ٹاپکس ہیں جو ڈسکس ہو رہے ہیں اس میں مسلم کمیونٹی کے انٹرسٹ کا یا پاکستانی کمیونٹی کے انٹرسٹ کے کون کون سے ہیں؟ جی فریہ ایسی ہے کہ اگر آپ ان دونوں کا جائزہ لیں, ریپبلن کا اور ڈیموکریٹس کا, تو یہ بیسیکلی گورنمنٹس کی حد تک پالیسیز بنتی ہیں. پرسنل بہت حد تک یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کی معمولی سی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے, لیکن ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک دم پالیسیز میں بالکل چینج آ جائے. اور دونوں ہی لحاظ سے ریپبلکن ہوں یا ڈیموکریٹس ہوں وہ اپنا انٹرسٹ دیکھیں گے, لائک امریکہ کا انٹرسٹ دیکھیں گے, اور خاص طور پہ ٹرمپ نے اس دفعہ بھی کہا ہے کہ امریکہ فرسٹ. ٹھیک ہے, اور انڈیا کی اگر ہم بات کریں تو وہ دونوں لحاظ سے چاہے ٹرمپ آئے چاہے کاملا آئے وہ ون ون کی سچویشن میں ہے. اور ہم اگر ٹرمپ کی بات کریں تو فریہ ٹرمپ بیسیکلی ایک بزنس مین ہے, وہ کوئی بھی کام بارگیننگ کے علاوہ نہیں کرے گا. لائک اس نے افغانستان سے جب اپنی فوجوں کو نکالنا تھا تو اس نے پاکستان کے ساتھ بارگیننگ کی. تو اسی طرح اب بھی اگر وہ آ جاتا ہے تو وہ یہ نہیں ہوگا کہ پاکستان کو جو ہے دودھ کی نہریں بہا دے گا, وہاں پہ وہ اپنا انٹرسٹ دیکھے گا کہ میرا انٹرسٹ کہاں پہ ہے. اس وقت جو عرب ممالک ہیں یا مسلم کمیونٹی ہے, یہ بات فیکٹ ہے کہ وہ لائک سعودی عرب ہے یا عرب امارات ہیں, ان کے ٹرمپ کے ساتھ بہتر تعلقات ہیں بنسبت کاملا کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کے آنے سے اکانومی جو ہے وہ شاید بہتر ہو, کیونکہ وہ ایسی پالیسیز خود وہ چاہ رہا ہے. اب جیسے آپ دیکھیں کہ ٹیسلا اور جتنے بڑے بڑے وہ یہاں پہ کمپنیز ہیں وہ ٹرمپ کو فیور دے رہی ہیں, ان کو فنڈنگ دے رہی ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اکانومی بہتر کریں. ٹھیک ہے, اگر اجازت دیں. تھینک یو جینٹلمین فار جوائننگ اس آن دی پروگرام. کیونکہ اکانومی کی بات ہوئی, اکانومی یقیناً بڑا میجر ایشو ہوتا ہے. دیکھیں ہم پاکستان سے بیٹھ کر موسٹ پرابلی اس کو ایک مائکرو کازم میں دیکھیں گے الیکشن کو, لیکن اصل جو ہے وہ ایریل ویو ہے, میکرو کازم ہے. کیونکہ بات ہوئی اکانومی کی, ڈونلڈ جے ٹرمپ کی ہی ایک جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا آپ کے سامنے رکھتے ہیں. انہوں نے کہا, "As we rescue our economy, I will also restore our borders. Over the past 4 years, Kamala has orchestrated the most egregious betrayal that any leader in American history has ever inflicted on her people." ایک تاثر یہ بنایا ہے اس کیمپین میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جو کیمپین مینیجرز ہیں کہ آپ کی جو اکانومی ہے وہ بہت خراب ہو چکی ہے,
اور ہم اس کو آ کے ٹھیک کریں گے. جبکہ جو وہاں کے انڈیپینڈنٹ اینالسٹس ہیں ان کا کہنا ہے کہ اکانومی اس طرح سے خراب نہیں ہے جو کہ ان کی کیمپین تاثر دے رہی ہے. سو انٹرسٹنگ ڈبیٹ جو کہ جاری ہے. ریزلٹس کیا ہوں گے وی ول فائنڈ آؤٹ. انٹل دین وی ول کیپ یو پوسٹڈ. ہماری ٹرانسمیشن چینل پہ جاری رہے گی. آج کے لیے اتنا ہی. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.